ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين الأكرمين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، عالم نبیل، فاضل جلیل، حافظ قرآن حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرشید صاحب، کامل الحدیث جامع نظامیہ، امام و خطیب مسجد ہادہ، و دیگر منتظمین کمیٹی مسجد ہادہ، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے، اور اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و عنایت سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان عظیم سے آج یہاں پر ایک پہلے دہے کے اختتامی شب میں ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمامی حضرات کو، بالخصوص حضرت مولانا عبدالرشید صاحب قبلہ کو
मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 रातों में एक कुरान मजीद की तिलावत और समाअत का शर्फ नसीब हुआ है। ये अल्लाह ताला का बहुत 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 बड़ा एहसान अज़ीम है कि परवरदिगार जिनको चाहता है उनको चुन लेता है और उनको चुन कर मौला अपना कुरान पढ़ने और अपना कुरान सुनने की तौफीक अता फरमाता है। ये कुरान का पढ़ना और सुनना भी सब की तौफीक की बात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं जिन्हें अल्लाह इसी नेमतों से मालामाल करता है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, यहाँ पर एक लतीफ़ नुक्ता अर्ज़ करूँगा, बात निकली है तो ज़िम्नन। एक साहब ने कहा कि हज़रत, क्या अल्लाह तबारक व तआला चुनता है, मुंतखब करता है तो ही बंदा नेक काम करता है? बेशक अल्लाह ने तो सबको इजाज़त दी है, सबको हुक्म दिया है, सबके लिए कानून और शरीयत बनाया है कि पूरे बंदे नेक काम करें, पूरे बंदे नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें, इबादत करें, रोज़े रखें, सहर व इफ्तार करें। ये तो कानून रब ने अलीफ से लेके या तक जितने बंदे हैं सबके लिए बनाया है। लेकिन प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, बाज लोग शैतान के शर में फंस जाते हैं तो बाज अपने नफ्स के शर में फंस जाते हैं और फंसकर अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की बारगाह में रुजू होने से दूर हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जिनको चुन लेता है, हिदायत दे देता है, वही अल्लाह के दरबार में बैठे नजर आते हैं। यह अल्लाह ताला का फजल अजीम होता है कि बंदा अपने कारोबार छोड़कर, तिजारत छोड़कर, मुलाजिमत छोड़कर, घर बार छोड़कर, अपने ख्वाहिशात नफसानी को तर्क करके अल्लाह के घर को अपना बैठने का, इबादत का जगह बना लेता है। तो फिर अल्लाह ताला वादा कर लेता है कि जो मेरे घरों को मुनव्वर कर लेता है, मैं बरोज़े महशर उसे अर्श पे जगह अता कर देता हूं। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह जिसको चाहता है अपने फजल से मौला इबादत की तौफीक अता फरमाता है। तो अब जरा ये बात भी सुन लें, फिर जो लोग नहीं आए हैं फिर वो क्या चीज है? तो बतलाते हैं कि गैर रमजान अगर हो तो शैतान के शर में फंसे, और रमजान हो तो शैतान का बाप नफ्स है, उसके शर में फंसे हुए। नफ्स, रमजान में आदमी किसके शर में फंसता है? नफ्स के। क्योंकि हदीस पाक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब रमजानुल मुबारक शरीफ का चांद नजर आ जाता है, जैसे ही रमजानुल मुबारक शरीफ मुसलमानों के बीच में दाखिल हो जाता है, अल्लाह ताला शैतान को जंजीरों से जकड़ देता है, शैतान को जकड़ देता है, और शैतान अब मुसलमानों के करीब आकर उनको शर में मुब्तला नहीं कर सकता। फिर लोगों ने कहा कि भाई अगर शैतान नहीं कर सकता, शैतान जाकर लोगों को बहका नहीं सकता, शैतान कैद में है, शैतान जो है मुक़य्यद कर दिया गया, तो फिर अब ये लोग जो रमजान में भी गुनाह कर रहे हैं, सियाकारी हो रही है, बदकारियां हो रही हैं, खताएं हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फितना फसाद हो रहा है, इंतशार मचा हुआ है, फिर ये क्या है? तो फरमाते हैं कि ये शैतान का शर नहीं बल्कि ये नफ्स का शर है। किसका शर है? जरा जोर से बोले। और सूफिया इकराम फरमाते हैं शैतान और नफ्स दोनों में खतरनाक नफ्स है, फरमाते हैं सूफिया इकराम फरमाते हैं दोनों में ज्यादा खतरनाक जो है वो नफ्स है। और ये नफ्स क्या है? शैतान के रहने का घर है। शैतान आके यहीं बैठता है, इन दोनों दोस्तां हैं, जब इन दोनों मिले तो हमारी खराबी है, समझो आप। तो इसलिए बुजुर्गान दीन क्या करते थे, कभी अपने नफ्स की सुनते ही नहीं थे, तो उनका नफ्स पलता ही नहीं था तो शैतान आता ही नहीं था। नफ्स बुजुर्गान दीन के पास पलता ही नहीं था। जब नफ्स पलेंगा ही नहीं, घर बनेगा ही नहीं, जगह रहेंगी ही नहीं, तो शैतान आएंगा ही नहीं। तो ये बुजुर्गान दीन का तरीका था। शैतान को नहीं मारते थे लोग, नफ्स को मारते थे। किसको मारते थे बोलो? नफ्स को मारते थे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, चार मीनार रहेंगा ही नहीं तो लोग आएंगे ही नहीं। क्या जल्दी समझ के देखो आप। तो प्यारे बुजुर्ग, ऐसी जो मसला, ये नफ्स है, ये नफ्स क्या करता, इन्हें बुलाता, उसको उन्हें आके यहाँ बैठता, दोनों मिलके हमारे दोज़खी बना देते, गुनाहगार बना देते, खताकार बना देते। तो अब बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि नफ्स शैतान से ज्यादा खतरनाक है। किससे ज्यादा खतरनाक है? शैतान से। अब जरा गौर कीजिएगा आप, शैतान से ज्यादा खतरनाक कैसा है मैं आपको समझा देता हूं, नहीं तो बाद में फिर क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही तो फिर पट्टे बाजू वाले सुने तो टेंशन क्रिएट करते, अरे नया ही बोला रे भाई बोलते हैं।
اپنے پٹھے تو اپنے پیچھے لگے ہوئے 24 گھنٹے. تو اب پیارے بھائی اب ذرا غور کیجئے گا, ہم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شیطان بھٹکا رہا ہے, اور واقعی بات بھی صحیح ہے کہ شیطان بھٹکا رہا ہے, لیکن ہم نفس کے پیچھے نہیں جاتے, زیادہ پیچھے نہیں پڑتے, نفس کے پیچھے نہیں پڑتے ہم لوگ نفس کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کرتے, اس کو کیسا ختم کرنا, اس کو کیسا جو ہے نفس کو کمزور کرنا, کیسا نفس کو تباہ کرنا. ہمارے پاس یہ تعلیمات ختم ہو گئی. یہ تعلیمات کب تھی؟ جب حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھی تو اس پہ تعلیمات ہوتی تھی. حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے تو اس پہ تعلیمات ہوتی تھی. یہ بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بلا کے ان کا نفس دھوتے تھے, پہلے نفس دھوتے تھے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, اب یہ تعلیمات بالکل کمزور ہو گئی, خانقاہی نظام چلا گیا, تو اب پورا کانسنٹریٹ لوگ سمجھے کہ جو کچھ بھی ہے شیطان ہے. چلیے مان لیجئے شیطان ہی ہے. اگر یہ بات کو پکڑ کر چلتے ہیں تو پیارے دوستو پتہ کیا چلتا ہے, شیطان اور نفس میں دونوں میں خطرناک کون ہے ذرا دیکھیے. ہم کو گنہگار بنا رہا شیطان, رائٹ, مگر جب شیطان کو اللہ تعالیٰ فرمائے تھے کہ آدم کو سجدہ کر, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, شیطان کو اللہ تعالیٰ بولے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر, تو پھر اب ذرا غور کرنے والی بات ہے. اب شیطان اللہ کی بات نہیں سنا, مولا کریم کی بات نہیں سنا, مولا کریم کے حکم سے پلٹ گیا. ساری دنیا کو مولا کے فرما برداری سے پلٹانے والا شیطان ہے. اب شیطان کو کون پلٹایا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ شیطان ہما کو گنہگار بناتا, نافرمان بناتا, اب شیطان خود نافرمان بنا. تو شیطان کو نافرمان کون بنائے؟ تو صوفیاء نے جواب دیا نفس نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ نفس نے. شیطان کو شیطان بنانے والے کا نام نفس ہے. شیطان کو شیطان بنانے والے کا نام نفس ہے. نفس اتنی خطرناک چیز ہے. اور خدا کی قسم, رمضان کیوں آتا ہے؟ مومنوں کے نفس کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے, مومنوں کو نفس کی شرارتوں سے بچانے کے لیے آتا ہے. ادھر نفس بولتا ہے کہ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ, کیونکہ جتنا کھاتے جاؤ گے نفس اتنا موٹا موٹا ہوتے جائے گا. مولا کہتا نفس تو کھا کھا کے موٹا ہو کر میرے بندوں کو گناہگار بناتا ہے, میں اپنے بندوں کو بھوکا رکھ کے نفس کی خرابیوں سے بچا لیا کرتا ہوں. روزے کی اہمیت تو مجھے اس وقت سمجھ میں آئی جب میں نے آمنہ کے لال کی ایک حدیث پڑھی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, اب میں اپنی جوانی پر کنٹرول نہیں کر سکتا, میری زنا کی طرف خواہشیں بڑھ رہی ہے, گناہ کی طرف میری خواہشیں بڑھ رہی ہے, زنا کی طرف بڑھ رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا زنا کی اگر خواہش ہو رہی تو نکاح کر لو. آسان نسخہ ہے, دیکھو نوجوانوں کیا پیاری بات ہے. چوپ فیس بک پہ دماغ خراب ہو رہا تو نکاح کر لو میرے بھائی, کہیں کو تو بھی گناہ کر رہی لگی, خریب سے لگی کیا؟ سبحان اللہ. تو پیارے بزرگ اور دوستو, خالی پیلی کے ویب سائٹس پہ جا کے دیوانے حرکتاں کر کے اپنی آخرت برباد, خبر کا عذاب, محشر کا عذاب, دوزخ کا عذاب, یہ گندے کام کرنے سے بہتر ہے نکاح کر لو. اور یہ جتنے بیٹھے پوروں کی نکاح کی عمر ہے الحمدللہ, 2-3 بچوں کو چھوڑ کے بول رہا ہوں, نہیں تو سب رہ جائیں گے, ان لوگ کر لیں گے, وہ ایک مصیبت. تو پیارے بزرگوں اور دوستو ماشاءاللہ پورے جو ہے ٹین ایج کراس کر چکے ہیں ماشاءاللہ, ایبو 25 نظر آ رہے ہیں, ایبو 22 نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. تو پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کیجئے گا, تو کیا ہوا, نبی پاک نے حکم فرمایا کہ نکاح کر لو. حضور نے بتا دیا طریقہ دنیا کو, زنا سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے, نکاح کرو. لیکن وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ, میں اتنا غریب مفلس و بیچارہ ہوں کہ میں جب محنت کرنے نکلتا ہوں بڑی مشکل سے مجھے اتنا پیسہ کما لیتا ہوں کہ میں خود کھا لوں تو بڑا شکر ہے اللہ کا, میں اپنی بیوی کو نہیں کھلا سکتا, میں نہیں پال سکتا. یا رسول اللہ جب تک میرے حالات بہتر ہو جائیں کچھ نسخہ بتا دیں کیا کروں. تو آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے اگر نفس تمہیں بے قابو کر رہا ہے, تمہیں گناہ کی طرف ملوث کر رہا ہے, تمہیں متاثر کر رہا ہے, تو پریشان نہ ہو, روزہ رکھ لیا کرو, نفس کنٹرول میں آ جائے گا. روزہ رکھ لیا کرو, نفس کنٹرول میں آ جائے گا, زنا کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی. اللہ اللہ, روزہ کیا کرتا ہے, نفس کو مارتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کہا اے ایمان والو تمہارے رب نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس کو رب نے فرض کر دیا کیونکہ رب نے دیکھا میرے بندوں کو دوزخ میں لے جانے والا کون ہے؟ نفس ہے۔ میرے بندوں کو دوزخ میں لے جانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے مولا شیطان کو جکیڑ دیتا ہے اور روزہ رکھوا کر نفس کو ختم کروا دیتا ہے، اور مولا دیتا ہے چانس، بندے آجا 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 میرے بندے توبہ کر لے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں تیرے 70 سال کے گناہ بھی معاف کرنے کو تیار ہوں، تیرے 100 سال کے گناہ بھی معاف کرنے کو تیار ہوں، میرے بندے آ توبہ کر لے۔ اگر تیری زندگی میں سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی گناہ ہے تو آج تیرا رب ماہ رمضان میں معاف کرنے کو تیار ہے، معاف کرنے کو رب تیار ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کی رحمت رمضان میں عام ہو جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو ایک لطیف نکتہ بتاتا ہوں، لیلۃ البرات شریف آتی ہے تو وہ بھی توبہ کی رات ہے۔ لیلۃ البرات جو 14ویں شعبان کو ہوتی ہے، 15ویں شعبان کی جو رات ہے لیلۃ البرات، 14 شعبان المعظم گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے دوستو توبہ کی رات ہے، لیلۃ التوبہ، لیلۃ المغفرہ۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، توبہ کی رات آئی، توبہ کرنے لوگ آ رہے تو اس میں کنڈیشن لگائے، بولے آج کی رات سب کی توبہ قبول ہوں گی لیکن 5 لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ارے باپ رے باپ، اب پورے لوگ پریشان ہو گئے، وہ 5 لوگوں میں کہ ہم تو نہیں ہیں۔ پوچھے مولانا وہ 5 لوگ کون ہیں؟ تو خطیب صاحب ٹھہر کے سنا دیے، وہ 5 لوگ کون ہیں سنو، زنا کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، چوری کرنے والا، اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی، یتیموں کا غریبوں کا مال کھانے والا، حق مارنے والا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں لوگوں بڑے پریشان ہو گئے، باپ رے باپ، سود کھانے والا، پریشان ہو گئے، بولے ارے باپ رے باپ، ٹینشن میں آ گئے بھائی، لیلۃ البرات تو آئی مگر اب یہ 5 لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہے، آج کے دن اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیا کرنا؟ جواب ملا پہلے گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کر لے، پورے کامہ پورے سمیٹ لے کے آجا، پورے رجسٹر بند کر، پورے ریکارڈاں پھاڑ کے پھینک کیا، توبہ کر قبولوں گی۔ پھر بھی وہ رات میں 5 لوگوں کے لیے کنڈیشن لگائی گئی، لیکن رمضان المبارک شریف آتا ہے تو اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ مولا کہتا ہے زانی تو بھی آ، میں تجھے بھی دینے کو تیار ہوں، آج تو توبہ کر لے، میں آج تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں، تو آ جا اے شرابی، میں آج تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں، اے جواری تو آ، آج میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں، گناہگاروں تم آ جاؤ، تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، خطاکاروں تم آ جاؤ، تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو، ایک ایک گناہگار کو اللہ آواز دے رہا ہے، میرے بندے آ جا، میری رحمت اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی کہ رمضان کی ہر رات میں 70,000 گناہگاروں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں منتقل کر دیا کرتا ہوں۔ 1 2 نہیں، 70,000 دوزخی ماہ رمضان المبارک شریف کی رات میں دوزخ سے نکال کر جنت منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی توبہ عام ہو جاتی ہے۔ اور پھر غور کرنے والی بات یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سارے لوگوں کے سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ خوب معاف فرمانے والا، سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرا تو ہو جا، میرے بندے تو میرا ہو جا۔ بھائی دیکھو معافی کب ملیں گی، تنخواہ کب ملیں گی؟ جب آپ ملازم بنیں گے تو تنخواہ ملیں گی، نہیں بھائی آپ ملازم نہیں بنیں گے تو تنخواہ کہاں سے ملیں گی میرے بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرا ہو جا، کیا ہو جا؟ میرا ہو جا۔ پھر اب یہ رمضان کہیں کو آیا، ماہ رمضان اسی لیے آیا گناہگاروں کو دنیا سے توڑ دے اور خدا سے جوڑ دے۔
جب بندہ نماز تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، جب بندہ روزے کی حالت میں افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے، جب بندہ اپنی آرام والی بستر کی نیند کو چھوڑ دیتا ہے، سحری کے لیے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، جب ایسے عجیب و غریب مراحل سے گزرتا ہے نا بھائی، یہ عام دنوں میں یہ کام نہیں ہوتے کیا؟ افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھے، پوری صورت سوکھ گئی، ہوٹاں پورے ایسا لٹک رہے ہیں، حلق میں سے آواز نہیں نکل رہی، پیٹ جا کے پیٹ کو لگ گیا، دیکھے تو انہیں سب سے بڑا مریض دکھ رہا۔ یہ عثمانیہ کا مسئلہ تراویح کے تعلق سے 1400 سال سے اس زمین پر اربوں کھربوں کروڑوں مسلمانوں نے تراویح پڑھی ہے، تو تراویح کے 20 رکعت پڑھی ہے۔ کتنے رکعت پڑھی ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں۔ 20 رکعت پڑھی ہے۔ 8 رکعت تراویح کسی نے پڑھی، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ امام بخاری نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ آپ ثابت نہیں کر سکتے امام نسائی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، امام مسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا امام اعظم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی اللہ کے ولی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی محقق نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی مفسر نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی محدث نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ خدا کی قسم آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ مگر ایک شرارت ہے، ایک ضد ہے، ایک حدیث کو لے لیے توڑ کے متوڑ کے اوپر نیچے اس کے دیوان ترجمے نکالتے ہیں، دیوانی اس کی جو ٹیکنک بناتے ہیں، اس کی تعویلات نکالتے ہیں، ہولے بھولے شولے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو بھائی بخاری میں حدیث ہے، دیکھو بھائی بخاری میں حدیث، بخاری میں حدیث ہے۔ انہیں حولا بخاری بولے تو انہیں سمجھا اوپر سے اتری سو کتاب ہے، سمجھ رہا۔ اب سمجھ کے انہوں نے بولا بول دیا بخاری میں بھائی قبول، خلاص۔ نہ وہ حدیث کا مطلب معلوم ہے، نہ مفہوم معلوم ہے، نہ وہ حدیث کی حقیقت معلوم ہے۔ حضرت عائشہ نے وہ بیان کیا تو کیوں کیا، وہ کیا بولنا چاہتی ہے، کون سی نماز کی طرف ان کا اشارہ ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر وہ حدیث پاک کو آپ غور کر کے دیکھیں سنجیدگی کے ساتھ، میں پوری جماعت اہل حدیث کو چیلنج کرتا ہوں، وہ جو حضرت عائشہ والی حدیث ہے جس کو لے کر 8 رکعت نماز تراویح کی ہلڑ مچائی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر پوری جماعت مجھے لا کر دے دے کہ اس میں حضرت عائشہ نے لفظ تراویح کا استعمال کیا ہو۔ بتا دے مجھے کیا اس کے اندر حضرت عائشہ نے لفظ تراویح کا استعمال کیا ہے؟ اس کے اندر تراویح لفظ کا استعمال ہی اس حدیث میں نہیں ہوا۔ انہیں توڑ کے متوڑ کے اس کو تراویح کے اوپر فٹ کر رہا۔ وہ تراویح کے اوپر وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کے تعلق سے۔ کس کے تعلق سے ہے؟ ذرا زور سے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ تہجد والی کیفیت کو حضرت عائشہ نے بیان کیا، اب انہیں پکڑ لیا، اس کو لے کے آ کے تراویح پہ فٹ کرتا، جبکہ وہ حدیث کے اندر لفظ تراویح حضرت عائشہ نے استعمال ہی نہیں کیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنی حدیثیں یہ لوگ لے کر آتے ہیں 8 رکعت والی، جتنی حدیثیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں۔ فار ایگزامپل اگر یہ آپ کے سامنے 25 حدیث لاتے ہیں، لا تو نہیں سکتا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر یہ 25 حدیث بھی اگر آپ کے سامنے لا لے، 8 رکعت تراویح 8 رکعت تراویح 8 رکعت جہاں کہیں بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے آپ دیکھ لیں، وہاں پر تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں آیا ہے۔ وہاں پر تراویح کا لفظ حدیث میں، وہاں پر قیام اللیل ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ اب حق اور ایمان سے بتائیں، جب حدیث کے اندر قیام اللیل کی 8 رکعت تراویح، وتر کی 3 رکعت یعنی کہ 11 رکعت کا جہاں ذکر ہو، آپ بتائیں ایمانداری کے ساتھ جب عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے تو اب نیت کیا کریں گے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز تراویح کی۔ کیا نیت کریں گے؟ تراویح کی۔ لیکن جہاں 8 رکعت والی حدیث پر اگر عمل کر رہے ہیں تو اس میں تو لفظ تراویح نہیں ہے، اس میں تو قیام اللیل ہے۔ تو قیام اللیل کی حدیث لے کے تراویح کی نیت کیسا کرتا بھائی؟ کر سکتا؟ ذرا زور سے بولے۔ اب اگر واقعی تو ایماندار ہے تو اب یہ نیت کرنا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز قیام اللیل کی،
اور کل سے پوسٹر یہ نہیں چھاپنا فلاں مسجد میں 8 رکعت تراویح ہوگی. یہ لکھ حدیث کے مطابق 8 رکعت قیام اللیل ہوگی. کیا ہوگی؟ تراویح اگر بولتے ہیں تو خدا کی قسم 8 رکعت بول ہی نہیں سکتے. 8 رکعت بولنا ہے تو قیام اللیل بولنا پڑے گا. کیا بولنا پڑے گا؟ قیام اللیل بولنا پڑے گا. کتنی شرارت ہے, کتنی جہالت ہے. لکھتا ہے پوسٹر پہ 8 رکعت نماز تراویح, اور رکعت باندھ رہا ہے, نیت کرتا ہوں 2 رکعت سنت نماز تراویح کی, اور پھر حدیث لے کے آ رہا ہے دلیل میں قیام اللیل کی. کتنی شرارت ہو رہی ہے آپ بتائیں. اب یہ بھولا بھالا مسلمان بیچارہ ویلڈنگ کرنے والا, آٹو کرنے والا, آٹو چلانے والا, ٹھیلا بھنڈی ڈھکلنے والا, آئس کریم بیچنے والا, وہ بیچارے کو یہ سب جھگڑے کیا معلوم ہے آپ بتائیں. وہ بیچارہ تو زندگی میں کبھی بخاری کھول کے نہیں دیکھا, پوری زندگی میں کبھی نے حدیث امام نسائی کی کوئی حدیث اگر اس کو سنا کے پوچھے امام نسائی کون ہے, 3 وقت غسل تو کر لیں گا مگر امام نسائی کا نام نہیں بول سکیں گا انہیں. ویسے کو پکڑ کر امام نسائی نے کہا, امام بخاری نے کہا, امام مسلم نے کہا. او کون سی چڑیا آ گئی میرے گھر میں سمجھ رہا انہیں. اس کو دم بھی نہیں معلوم ہے امام بخاری اور بخاری شریف کی. افسوس کی بات ہے دوستو, آج امت مسلمہ کو اس طریقے سے بہکا بہکا کر بالخصوص بھولے بھالے نوجوانوں کو برباد کیا جا رہا ہے. نوجوانوں, تم سے تمہارا بھائی گزارش کرتا ہے, اللہ کے واسطے یہ ظالموں کے شر میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو, رسول اللہ سے اپنا تعلق مت توڑو. اب میں آپ کو اور ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں, دیکھیے گا. آپ روزانہ دن میں جو فرض اور وتر ادا کرتے ہیں, روزانہ دن میں فجر کی کتنی فرض رکعت ہے؟ ذرا زور سے بولیں. ویری گڈ, 2 رکعت ہیں فجر کی فرض, 2 ہو گئے. اور ظہر کی کتنی ہے؟ 2 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 6. اور عصر کی فرض رکعت کتنی ہے؟ 4. 6 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 10. پھر مغرب کی فرض رکعت کتنی ہے؟ 3. 10 اور 3 13. اور عشاء کی فرض کتنی ہے؟ 4. 13 اور 4 17. 17 اور وتر کتنی ہے؟ 3. 17 اور 3 یہ فرض و واجب ملا کر ہوئے 20 رکعت. اسی لیے اللہ نے چاہا جب میرے فرض 20 ہیں تو میرے مصطفیٰ کی سنت بھی 20 رکعت ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرض کی تکمیل کے لیے سنت ضروری ہے تو سنت کو بھی 20 رکعت کر دیا. فرض اور واجب ملا کر بھی 20 ہو گئے تو سنت بھی 20 ہو گئی. اب دوسری بات, آپ بڑے چیلنج کے ساتھ میری طرف سے آپ تمام جماعت والوں کو پکڑ کے پوچھ لیجیے, آپ بڑے دعوے کے ساتھ, ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو جھجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے, چیلنج کے ساتھ پوچھے پٹھوں سے. میں آپ کو بتلاتا ہوں ایک اور پوائنٹ. یہ جو تراویح جو لفظ ہے, تراویح جو لفظ ہے نا, یہ لفظ جمع کا ہے. کہے کا ہے؟ جس کو انگلش میں پلورل کہتے ہیں, پلورل, جمع. جب کوئی لفظ جمع ہوتا ہے تو انگلش میں اس کا ایک سنگولر بنتا ہے, لیکن عربی میں اس کا ایک واحد بھی بنتا ہے, تسنیہ بھی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ واحد بھی بنتا ہے عربی میں, تسنیہ بھی بنتا ہے. اور میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے, میں جس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پٹھے کو تو پورا سمجھ میں آتا ہے. تو اب دیکھیے آپ, یہ عربی کی شان ہے, عربی میں واحد بھی ہوتا ہے, تسنیہ بھی ہوتا ہے, جمع بھی ہوتا ہے. اور عربی کی جو جمع ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے؟ ذرا زور سے بولو. اب اگر یہ ہوئی مسجد, ایک ہے تو کیا بولیں گے؟ مسجد. یہ واحد ہے, کیا ہے یہ؟ اور اگر 2 ہو جائے تو مسجدان, 2 مسجدیں. کتنی مسجدیں؟ اب یہ جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا کیونکہ 2 ہے. جمع کب بولی جائے گی؟ 3 پر. اب اگر 3 مسجدوں کو شمار کر لیں تو بولیں گے مساجد. 3 پر بولا جاتا ہے, 2 پر مساجد نہیں بولا جاتا. جمع کا لفظ 2 کے لیے استعمال نہیں ہوتا, جمع کا لفظ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟
اسی طریقے سے یہ جو تراویح ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد بنتا ہے ترویحہ. کیا بنتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں. ترویحہ کا مطلب ہے 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کر لینا، سکون سے بیٹھ جانا. اس لیے ہماری مسجدوں میں دیکھو 4 رکعت ہوتے کہ مؤذن صاحب پانی لے کے پیتے نہیں، 4 رکعت ہوتے کہ ذرا امام صاحب بھی قرآن شریف کھول کے دیکھ لیتے. 4 رکعت ہونے کے بعد ایک صاحب ذرا جا کے یوں ٹہل کے آتے، ایک صاحب ٹیکا لے کے بیٹھے آتے، ایک صاحب. مگر جو اللہ کے پیارے پیارے بندے ہیں اللہ کیا کرتے؟ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء. کس کے نام آئے؟ کس کی تعریف ہے؟ یہ کس کی بڑائی ہے؟ ساری کائنات کے پیدا کرنے والے رب کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. خالی بیٹھ کے ادھر کے ادھر کے بات نہ، کہیں کو ادھر ادھر کی مینٹالٹی، کہیں کو بابا بیٹھے نا اللہ کا ذکر کرو. سبحان ذی الملک والملکوت کون ہے؟ اللہ ہے. سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء. کس کی تعریف ہے؟ تمام کائنات کے پیدا کرنے والے رب کی تعریف ہو رہی ہے. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے 4 رکعت پڑھنے کے بعد یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ جو ریسٹ لے رہے ہیں، اس ریسٹ کا نام ترویحہ ہے. اس آرام والی بیٹھک کا نام ترویحہ ہے. تراویح نماز کا نام نہیں ہے، بیٹھک کا نام ہے. ذرا زور سے بولے. جلسہ، جلسہ بولتے نہیں، جلسہ کیا ہو رہا مسجد میں اب؟ جلسہ. جلسہ مسجد کا نام نہیں ہے، جلسہ نماز کا نام نہیں ہے، جلسہ بیان کا نام نہیں ہے، جلسہ قرآن حدیث کا نام نہیں ہے. جلسہ بیٹھنے کا نام ہے. سب مل کے ایک جگہ بیٹھنے کو بولتے جلسہ. سب مل کے 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کو بولتے ہیں ترویحہ. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ویری گڈ. جب اتنا سمجھ گئے تو تھوڑا اور آگے چلتا ہوں. 4 رکعت کے بعد ایک بیٹھک ہوئی، ہو گئی، ترویحہ بن گیا. اب 8 رکعت پڑھ لیے، دوسری بیٹھک بیٹھے تو ہو گیا ترویحان. تسنیہ. 8 رکعت کے بعد جو بیٹھک ہوئی تو اس کو بولتے ہیں ترویحان. اب آپ ایمانداری سے بولو، حق اور ایمان سے بولو، اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو. اگر کوئی 8 رکعت پڑھتا، 2 بیٹھک بیٹھتا اور تراویح بولتا تو اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اس سے بڑا مینٹلی ریٹائرڈ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. ترویحہ ایک بیٹھک، ترویحان دوسری بیٹھک 8 رکعت کے بعد. اب تراویح کا لفظ کہاں سے شروع ہوتا؟ 12 رکعت پڑھنے کے بعد جو آپ تیسری بیٹھک بیٹھے، اب بنی تراویح. اب بنی تراویح. کم سے کم تراویح بول کے نیت کرنے کے واسطے 12 رکعت ہونا. 12 رکعت بغیر پڑھے کہ انہیں 8 رکعت پڑھنے والا تراویح بول رہا. خدا کی قسم علمی دنیا میں اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا کمزور علم والا کوئی بھی نہیں ہے. لفظی سوٹ نہیں ہوتا بھائی. دیوان خانے میں جماعت بنا لیے تو دیوان خانے کو مسجد بولتے کیا؟ ذرا بولو نا جی. ارے کہاں گیا تھا؟ میں بولے تو مسجد میں بیٹھا تھا. ارے تیرا دیوان خانہ ہے، مسجد کب سے بنا؟ نہیں، یہاں جماعت بنا کے نماز پڑھتا ہوں میں. ارے دیوانے، جماعت بنانے کی وجہ سے مسجد، دیوان خانہ مسجد. جماعت بنانے کی وجہ سے دیوان خانہ مسجد نہیں ہوتا. 8 رکعت پڑھنے کی وجہ سے کوئی تراویح نہیں ہوتی. جس طرح دیوان خانے کو مسجد بولنے والے کو پاگل بولا جائے گا، 8 رکعت پڑھ کے تراویح بولنے والے کو بھی مینٹلی ریٹائرڈ بولا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ نوجوانوں، میرا مقصد تمہارے عقیدوں کو چھیڑنا، تکلیف دینا نہیں ہے. میں اس لیے اتنی جو ہے رف روٹ اختیار کرتا ہوں تاکہ بات کلیجے تک پہنچے، کیونکہ بعض باتیں چبے تو جلدی اندر لگتے،
मिठे बेटे बात ऐसा ऊपर से यूं सहला के निकल जाते, चूबी तो अंदर बैठती, कहां तक डाल दिया रे भाई, पूरा अंदर तक डाल दिया पूरा। क्योंकि 150 रुपए 150 रुपए 150 रुपए लेके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो 150 के अंदर घुसना है मेरे को नहीं। हमारी मस्जिद को आओ 150 रुपए देते, अब वो 150 के अंदर मेरे को घुसना है, तो इसलिए आपको वहां तक ये रूट इख्तियार करा, अंदर तक जाने के वास्ते। मेरे भाई, तरावीह बोलने के लिए कम से कम 12 रकत पढ़ना पड़ता, 3 बैठक बैठना। तरावी बोलने के लिए 4थी बैठक बैठना। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात आज से कल से नहीं, 1400 साल से तरावीह पढ़ रही है। इसीलिए हमारे पास 5 बैठक होते हैं। कितने? अब सुन लो कान खोल करके, खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, कान खोल कर सुन लो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 20 रकत नमाज तरावी पढ़ते थे। कितने रकत? ना सिर्फ पढ़ते थे, हजरत उमर ने अपने दौर में सारे हाफिज कुरान को जमा किया और करके कहा, तुम फुला इलाके को जाओ, फुला इलाके को जाओ, तुम फुला जाओ, तुम फुला मस्जिद जाओ, फुला इलाका जाओ, फुला इलाका जाओ। जाकर जब वहां पहुंचोगे तो लोगों को 20 रकत नमाज तरावी पढ़ाना। कितने रकत? हजरत अली 20 रकत नमाज तरावी पढ़ते थे और हाफिज कुरान को पढ़ाने का हुक्म देते थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 20 रकत नमाज तरावी पढ़ते थे। हजरत सय्यदुना इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह 20 रकत नमाज तरावी पढ़ते थे। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु 20 रकत नमाज तरावी पढ़ते थे। इमाम शाफई 20 रकत नमाज तरावी पढ़ते थे। इमाम नसाई 20 रकत तरावी पढ़ते थे। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया अल्लाह 20 रकत नमाज तरावी पढ़ते थे। 20 रकत नमाज तरावी पढ़ते थे। हद तो यह है, खुद अल्लामा इब्ने तैमिया, जिनको अहले हदीस अपना इमाम मानती है, वो अल्लामा इब्ने तैमिया भी 20 रकत नमाज तरावी के कायल थे। अब इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? 1400 साल से मस्जिद नबवी शरीफ में और काबतुल्लाह शरीफ में, 1400 साल से मस्जिद हराम में 20 रकत नमाज तरावी पढ़ी जा रही है। 1400 साल से। अफसोस की बात है, ये जो लोग हैं नए नए शोशे निकाल कर नौजवान नस्ल के सामने पेश करते हैं, और हमारी भोली भाली नौजवान नस्ल जज्बात में आ जाती है। बुखारी में है, शुरू हो गए। बुखारी में है तो उसका मतलब क्या है, माना क्या है, मफहूम क्या है, क्या बोलना चाहती है हजरत आयशा, क्या समझाना चाहती है हजरत आयशा, उनके कौल की तशरीहात जरूरी है। समझे, अक्ल के पर्दे खोल के समझे, अपने दिल को जो एक कदूर बनाकर मत समझे। खुद ही आकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो वो झाड़ को बुलाएं। तो नबी पाक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि भाई इतने बड़े बड़े मौजिज़ात में दिखाने वाला ये छोटी बात क्या पूछ रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं अगर बुलाऊं तो क्या ताज्जुब की बात है, तू जाकर कह दे उस झाड़ से कि उसे मोहम्मद ने बुलाया है। क्या शान है हमारे आका की। और यह हदीस बुखारी शरीफ की है। हबीब पाक अलैहिस्सलाम के कहने पर वो शख्स गया, यहूदी गया, जाकर झाड़ से कहने लगा, ऐ झाड़, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। जैसे ही झाड़ सुनना था, अपने जगह से आगे पीछे ऊपर नीचे हलता है, अपनी जड़ों को तोड़ता है और उचकता 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 कूदता हुआ, वो यहूदी बयान करते हैं जो बाद में सहाबी हो गए, वो बयान करते हैं कि मैंने देखा वो ऐसे कूद रहा था जैसे एक बच्चा खेलता और कूदता किसी तरफ जा रहा है। वो ऐसा उचकता हुआ आया और नबी पाक के करीब आया तो सर के बल गिर गया। मैं देख रहा था तो समझ में आ रहा था कि झाड़ नबी को सजदा कर रहा है। बुखारी शरीफ के अल्फाज है, सहाबी बयान करते, महसूस हो रहा था कि झाड़ नबी को सजदा कर रहा है। हमको मना है किसी को सजदा करना, झाड़ों को नहीं है, क्योंकि अक्ल हमारे पास है, हम अक्ल वाले हैं। फरमाते हैं, जरा बता दे मैं कौन हूं।
ایک ایک پتے سے آواز آنے لگی اشہدو انا محمدن عبدہ و رسولہ. سبحان اللہ. میں اب حضور نے فرمایا جا کر اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جا. کھڑا ہو گیا. یہ یہودی جو تھے کلمہ پڑھ لے صحابی ہو گئے, مسلمان ہو گئے. پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کیجئے گا, اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیے. میں اس میں پوائنٹ بتاؤں لیکن اس سے پہلے ایک اور حدیث سناتا ہوں. ابو جہل حضور کے دربار میں آیا, آ کر حضور سے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے. پوائنٹ نوٹ کرو, انشاءاللہ بات اگر سمجھ جاؤ گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. مٹھی بند کر کے پوچھنے لگا کہ میری مٹھی میں کیا ہے. میں پوچھتا ہوں مٹھی بند کر کے کیوں پوچھا؟ کوشچن کرنا تھا تو کچھ اور کرنا چاہیے تھا. یہ مٹھی چھپا کے یہ بند کر کے کیوں کیا؟ کیونکہ ابو جہل کا یہ عقیدہ تھا نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی بات بولتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آج کل کے عقل والوں کی صلاحیت تو دیکھو, کہتے ہیں حضور نبی ہے مگر علم غیب نہیں ہے. ارے نبی کہتے ہی اس کو ہے جس کو علم غیب ہوتا ہے. نبی کا معنی ہے غیب کی خبر بتانے والا. نبی کا معنی یہ ہے غیب کی خبر بتانے والا. اور یہ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے. کہتے ہیں سورج ہے مگر روشنی نہیں ہے, چاند تو نکلا مگر چاند نہیں, پھر اس کو چاند کیوں بولتا ہے؟ ارے اگر کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے تو پھر کہے کہ وہ نبی بھی نہیں ہے. نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبر بتاتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, اس لیے ابو جہل مٹھی بند کر کے آیا تھا, اے نبی ذرا بتا دو کہ مٹھی میں کیا ہے. حضور فرمائے میں اتنا بڑا نبی ہوں, حضرت آدم کیا فرمائے تھے بیٹے کو وہ میں بولا. انہیں اب مٹھی کے اندر چھپا کے لایا. یہاں کھیلتے ہوں گے وہ سیتافل کے بیج چھپا کے کھیلتے ہیں اڈا مڈا, وہ خصہ کر دیا. حضور بولے چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے نادان, تو خود اس جو تیرے ہاتھ میں ہے اس سے پوچھ کہ میں کون ہوں. حضور کا کہنا تھا شرم والا غیرت مند ہوتا تو چلے جاتا, دوبارہ نہیں آتا تھا. نہیں, ایک مرتبہ بولے میاں املا فاتحہ والے نہیں آتے تمہارے ساتھ, کھٹکا آئندہ نہیں مارنا. غیرت والا ہوتا تو دوبارہ نہیں آتا. آگے میں نہیں بولتا, آپ سمجھ جائیے. بار بار آتا ہے. نبی پاک نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے, جو تیری مٹھی میں ہے اس سے پوچھ کہ میں کون ہوں. غیرت والا ہوتا تو پھینک کے چلا جاتا تھا, بے غیرت تھا. منہ کے قریب لے کے پوچھا کنکری ذرا بول وہ سامنے کون ہے. پوچھنا ہی تھا, کنکری اندر سے آواز دینے لگی اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے ہی سنا پھینک دیا. یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا مگر میرا ایک نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں. غور کیجئے, کنکری تو ایک مردہ شے کا نام ہے. کنکری میں جان ہے, کنکری سن سکتی ہے, کنکری دیکھ سکتی ہے, کنکری پہچان سکتی ہے, کنکری بول سکتی ہے, نہیں بول سکتی. لیکن ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری سن بھی رہی ہے. پھر کس کی؟ کسی ایمان والے کی نہیں, کسی نبی کی نہیں, کافر کی بولی سن رہی ہے. پوائنٹ نوٹ کیا جائے, کافر کی بولی سن رہی ہے. کافر کے پوچھنے پر نبی ہونے کی گواہی دے بھی رہی ہے, بول بھی رہی ہے, سن بھی رہی ہے, سمجھ بھی رہی ہے, بتا بھی رہی ہے. تو میں پوچھتا ہوں ایک مردہ کنکر میں اتنی ساری صلاحیتیں کہاں سے پیدا ہوئی؟ سبحان اللہ. تو ماننا پڑے گا
نبی کی نظر پڑ گئی تھی، نبی کی نظر پڑ گئی تو مردہ کنکری میں جان آ گئی۔ نظر مصطفیٰ کا یہ کمال ہے، نبی کی نظر کنکری پر پڑ گئی تو کنکری بولنے لگی، کنکری سننے لگی، کنکری بتانے لگی، کنکری پہچاننے لگی، اور وہ باتیں کہنے لگی جو باتیں سننے کے لیے ابو جہل ترس رہا تھا۔ نبی نے کی گواہی کنکری دینے لگی۔ پیارے دوستو، یہاں کنکری گواہی دے رہی ہے، اب ذرا وہاں دیکھو، وہاں یہودی نے کہا تھا، نبی نے جھاڑ کو نہیں بلایا، یہودی نے جا کر کہا اے جھاڑ چل، تجھے محمد عربی بلا رہے ہے، تو جھاڑ جڑوں کو توڑ کر آ گیا۔ میں پوچھتا ہوں، جھاڑ میں سننے کی صلاحیت کہاں سے آئی؟ جھاڑ کو سنانے کے لیے کافر کی زبان میں تاثیر کہاں سے آئی؟ تو کہنا پڑے گا نبی نے نظر ڈالی تو کافر میں سنانے کی صلاحیت اور جھاڑ میں سننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ نظر مصطفیٰ کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے نبی کو یہ مقام دیا، وہ نظر ڈالے تو جھاڑ سن بھی لے، جھاڑ ٹوٹ بھی جائے، جھاڑ آ بھی جائے، سجدہ بھی کرے۔ اور ایک بات دیکھو، دنیا کی پورے سائنٹسٹ کو ایک جگہ کڑپا میں جمع کر لو، میں ایک ڈغالی توڑ کر دوں گا، پورے سائنٹسٹ مل کے جوڑ کے بتا دو، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جہاں سے جھاڑ ٹوٹ جائے وہاں پھر جوڑا نہیں جا سکتا، ناخن کٹ جائے پھر جوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ صرف خدا کی قدرت ہے، بس خدا کی قدرت سے جو لگ گیا وہ لگ گیا، ٹوٹ گیا تو اب قدرت یہ ہے کہ پھر نہیں جڑتا، مگر مصطفیٰ نے جھاڑ کو توڑا بھی دیا، جوڑ کے بتا بھی دیا، میں وہ عظمت والا ہوں، چاہوں تو توڑا بھی جانتا ہوں، جوڑنا بھی جانتا ہوں۔ نبی بتانا چاہتے تھے میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ جہاں سارے سائنٹسٹ سر جھکا دیں تو ایک محمد کا معجزہ بنتا ہے۔ اللہ نے نبی کو ایسی ذات بنا کر پیدا کیا۔ اب آؤ اسی کو ہم ٹن لیتے ہیں اولیاء اللہ کی طرف۔ انہی دو حدیث کو سنو۔ جھاڑ میں تو سننے کی صلاحیت نہیں تھی، کٹنے کے بعد اپنے مقام پر آنے کی صلاحیت نہیں تھی، جا کر نبی کو پہچاننے اور نبی کو گواہی دینے کی، نبی کی گواہی دینے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن مصطفیٰ کی نظر کیا پڑ گئی تو ساری صلاحیتیں جھاڑ میں پیدا ہو گئی۔ کنکر میں پہچاننے اور بولنے سننے کی صلاحیت نہیں تھی، کافر کی بولی کنکر سن رہا ہے اور نبی کے ہونے کی گواہی دے بھی رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ نبی کی نظر کا کمال ہے۔ تو مجھے کہنے دو، بعض جاہل کہتے ہیں کہ جو خبروں میں لیٹے ہوئے ہیں وہ مردہ ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض جاہل کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ پردہ کر گئے، وہ مٹی میں مل گئے، وہ گل گئے، وہ مر گئے۔ مجھے کہنے دو، اگر وہ مردہ ہے تب بھی سنتے ہیں۔ نبی نے بتا دیا، میں نظر ڈالوں تو کنکری کافر کی بولی سن لے، اور اگر میری نظر سے جس کو میں نے غوث اعظم بنایا ہے، جس کو میں نے اپنی نظر سے غریب نواز بنایا ہے، جس کو میں نے اپنی نظر سے بندہ نواز بنایا ہے، جس کو میں نے اپنی نظر سے شیر اسلام بنایا ہے، اگر وہ میری نظر والا خبر میں مردہ ہوگا تب بھی وہ سن لے گا۔ یہاں تو کافر کی بولی کنکری سن رہی ہے، وہ ایمان والے کی بولی غوث اعظم سن لے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔ قربان جاؤ پیارے بزرگ اور دوستو، وہ اولیاء اللہ اگر ان کی نظر میں مردہ ہیں تو ہمارا عقیدہ تب بھی پکا ہے کہ وہ ابھی بھی سنتے ہیں، کیونکہ ان پہ نبی کی نظر ہے۔ اسی لیے دیکھو، ہم لوگ ہر نمازی کو ولی نہیں کہتے، ہر نمازی ولی نہیں ہوتا، ہر روزے دار ولی نہیں ہوتا، ہر متقی ولی نہیں ہوتا، ہر پرہیزگار ولی نہیں ہوتا۔ ہاں، عبادت، تقوی، ریاضت، پاکیزگی، طہارت کے ساتھ ساتھ
نبی کی نظر جس پہ ہوتی ہے وہ ولی ہوتا ہے. نبی جس کا انتخاب کر لے وہ ولی ہوتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی، حسن سنجیری، اجمیر والے غریب نواز آئے نہیں، مصطفیٰ نے بھیجایا ہے. آئے نہیں، نظر سے پلایا ہے، پلا کر بھیجایا ہے. اور جب بھیجا دیا گیا تو کیا ہوا؟ کڑپا میں مسلمان نظر آ رہا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، جب غریب نواز تشریف لائے تو غریب نواز نے نبی کی پی ہوئی میں جب کافروں کو پلانا شروع کیا تو 90 لاکھ کافر مسلمان ہو گئے. 90 لاکھ کو مسلمان کرا دیا. کہا یہ کسی غریب نواز کی نہیں، ذریعہ غریب نواز ہے. حقیقت میں تو مصطفیٰ کی شراب پی رہا ہے، حقیقت میں تو مصطفیٰ کی مہ پی رہا ہے، حقیقت میں تو مصطفیٰ کا فیضان پی رہا ہے. کہ ذریعہ تو غریب نواز کو بنایا گیا لیکن پلایا تو جا رہا ہے، مدینے کا شربت پلایا جا رہا ہے. اس لیے پیارے بزرگ اور دوستو، اولیاء اللہ تشریف لاتے ہیں تو اولیاء اللہ ذات سے خود نہیں آتے، اللہ اور اس کا رسول بھی جاتا ہے. اور ایک بات دیکھو، آپ اگر کسی کو کل، ٹینشن مت لیجئے، ایم پی بنانا چاہتے ہو تو بنا سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں. ریجیکٹ کر دیں تو بھی آپ کے اختیار میں، اور خصوصاً مسلمان کے اختیار میں، اس لیے جلسے کی پرمیشن بھی مل گئی. پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے مسلمان کو اتنا بڑا پوزیشن دے دیا، ہم جس کو ہم بتا لیں وہ سٹ پہ، ہم جس کو یوں کر دیں وہ نیچے. اب آپ کے اختیار میں ہے، جو اچھا ہے اس کو ڈالو. لیکن ایم پی، ایم ایل اے، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر قوم کا انتخاب ہوتا ہے. پوائنٹ نوٹ کیا جائے. پروفیسر، لیکچرر، کالج چیئرمین اور ڈائریکٹر، مینیجنگ کمیٹی کا انتخاب ہوتا ہے. اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں اسپیکر، پارٹی کے ایم ایل ایز اور ایم پیز کا انتخاب ہوتا ہے. صدر جمہوریہ، رول کرنے والی پارٹی کا انتخاب ہوتا ہے. لیکن خدائے رب ذوالجلال کی قسم، جس کو آپ اور ہم ولی کہتے ہیں، وہ کسی قوم کے انتخاب کا نام نہیں ہے، وہ کسی بادشاہ کے انتخاب کا نام نہیں ہے، وہ کسی لیڈر کے انتخاب کا نام نہیں ہے، وہ کسی شہنشاہ کے انتخاب کا نام نہیں ہے. ولی وہ ہوتا ہے جس کو خدا انتخاب کر لیتا ہے. اجی جو آپ کا اور ہمارا انتخاب ہے، وہ 5 سال سیٹ پر بیٹھے، بیچ میں اترے تو اس کی مرضی ہے. لیکن خدا جس کا انتخاب کرتا ہے وہ سیٹ پہ جب بیٹھ جاتا ہے اترتا نہیں ہے. وہ جس کو بٹھانا چاہے تو بازو بٹھا بھی لیتا ہے. غوث اعظم کو بٹھایا تھا، غوث نے نظر ڈالی تو خواجہ غریب نواز کو بٹھا لیا. غوث نے نظر ڈالی تو بندہ نواز کو بٹھا لیا. غوث نے نظر ڈالی تو قطب الدین بختیار کاکی کو بٹھا لیا. غریب نواز نے نظر ڈالی تو صابر پیا کو کلیر میں بٹھا دیا. غریب نواز نے نظر ڈالی تو دنیا کے خطے خطے میں اپنے محبوبوں کو بٹھا دیا. بتایا سن، میں خدا کا انتخاب ہوں اور میں جو چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں. ہاتھ میرے ہے، قوت خدا کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. نظر میری ہے، دیکھنا خدا کا ہو رہا ہے. زبان میری ہے، قوت اور گویائی کلام کی قوت خدا کی ہوتی ہے. میں اگر کہہ دوں، ولی کہہ رہا ہے،